औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, हम सूरह आल इमरान का तर्जुमा कर रहे हैं और हम आयत नंबर 175 पर हैं, 175 पर। इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ये जो शैतान था दरअसल वो डरा रहा था अपने साथियों से तुमको, लिहाजा न डरो तुम उनसे और डरो सिर्फ मुझसे अगर हो तुम वाकई मोमिन। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ये जो बातें कर रहे हैं ना लोग, आपको डरा रहे हैं कि ये बड़े जंगजू हैं, ये हैं वो हैं, तो ये शैतान लोग हैं। वो अपने साथियों को लेकर आ रहे हैं कि आपके दिल के अंदर डर पैदा करें उनका। काफी लोग ऐसे होते हैं कि आप लोगों को बता रहे होते हैं कि यार ये वो कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये इस तरह की चीजें बता के ये फितना फैला रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये शैतान लोग हैं, इसलिए उन शैतान लोगों से मत डरे, शैतान कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मुझसे डरो और डरो, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मुझसे अगर तुम वाकई ईमान वाले हो, मोमिन हो, अल्लाह ताला पर आपका ईमान है तो। और ना आपको आज़रदा करें, यानी आपको जो है ना दिल के अंदर तंगी पैदा हो। वो लोग जो भाग दौड़ कर रहे हैं कुफ्र की राह में, यानी इनकार की राह में भाग दौड़ जिनकी लगी रहती है, उनके काम देख के आप लोग को अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मुसलमानों के कि आपके दिल के अंदर एक खलश पैदा ना हो। बेशक वो हरगिज न नुकसान पहुंचा सकेंगे अल्लाह को जरा भी, यानी आप लोगों को, यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह को, यानी अल्लाह जो आपको काम बता रहे हैं उन कामों पर आपको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। अल्लाह का इरादा यह है कि उनके लिए ना रखे आखिरत में कोई हिस्सा और उनके लिए आखिरत में बड़ा अजाब हो। बड़ा अजाब ये कौन सा है? यही दोज़ख का अजाब है जिसको आप लोग हल्के में ले रहे होते हो। हल्के में लेके इंसान जो है ना, ये जो आजकल के नामी मुसलमान, यानी सिर्फ नाम के मुसलमान, वो भी कुफ्र की राह पे पहुंच जाते हैं। इसका मतलब है ये खुद भी मुनाफिक हैं जो इस तरह का से समझ रहे हैं ना कि बस कुछ भी नहीं है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, बहुत कुछ हो जाएगा। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये जो भाग दौड़ जिनकी लगी रही है ना कुफ्र की राह में, इनकार की राह में, ये आपको हरगिज नहीं पहुंचा सकेंगे नुकसान। अल्लाह ताला खुद भी चाह रहे हैं कि इनको आखिरत में कोई हिस्सा ना बने, कि ये इनका जो सारा किया कराया धर खत्म हो जाए और ये दोज़ख में डाले जाएं। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने उनको ढील दी होती है। बेशक वो लोग जिन्होंने खरीदा कुफ्र ईमान के बदले, यानी ये मुसलमान हो जाते, ईमान अल्लाह ताला की आयतों पे रखते, हरगिज नहीं बिगाड़ रहेगा अल्लाह का कुछ भी। यानी अल्लाह ताला फिर फरमा रहे हैं कि ये जो जिन्होंने ईमान के बदले में कुफ्र खरीदा है, ये अल्लाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसको जो है वो उलट कर लेंगे। तो अल्लाह ताला फरमाए ये कुछ भी नहीं कर सकते और इनके लिए बहुत बड़ा अजाब है, दर्दनाक अजाब है। और हरगिज न गुमान करें वो लोग जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया है। यानी अल्लाह ताला फिर आगे फरमा रहे हैं जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया उनके दिमाग में ये बात हरगिज ना हो, कोई गुमान ना करें। जो ये मोहलत दे रहे हैं हम उनको, ये बेहतर है इनके लिए। यानी अल्लाह ताला की कुछ खशियत होती है, कुछ जो है ना इरादा होता है, किसी को किसी काम के लिए कुछ नहीं कहते। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर मैं इनको कुछ नहीं कह रहा, मोहलत दे रहा हूं, छोड़ रहा हूं, तो ये छोड़ने पे ये हरगिज न गुमान करें कि अल्लाह ताला को शायद पता नहीं है या हमारा कोई काम अच्छा है कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला हमें कुछ कह नहीं रहे, क्योंकि उसको अपने काम पर भी भरोसा नहीं है कि यार ये काम तो मैं गलत कर रहा हूं, फिर अल्लाह ताला मुझे क्यों नहीं पकड़ रहा। एक चोर है, चोरी कर रहा है, उसको पता है कि यार मैंने चोरी तो की है, चोरी का तो अल्लाह ताला ने मना किया है,
لیکن مجھے پکڑا کیوں نہیں گیا، مجھے چھوڑا کیوں گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو کام کریں اس پہ ہرگز گمان نہ کریں کہ یہ جو ہم ان کو مہلت دے رہی ہیں ان کے لیے بہتر ہے. یہ ہمارا ان کو مہلت دینا محض اس لیے کہ خوب اضافہ کر لیں وہ اپنے گناہوں میں، اور ان کے لیے آگے ذلیل اور خوار کرنے والا عذاب ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کو مہلت دی اس وجہ سے کہ یہ اپنے کام میں بڑھتا جائے. میں پکڑا لوں گا اس کو، کچھ کروں گا، عذاب آ جائے گا تو یہ رک جائے گا. اس کے پہلے اور کام اتنے بڑے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہے کہ اب یہ بچے، کہہ رہے ہیں یہ بڑھتا جائے، چلے جتنا یہ کر سکتا ہے نا اپنا کام خوب کر لے، اور ان کو آخرت میں قیامت کے دن ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ بچے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے کام وہ انصاف سے ہوتا ہے. یہ خود ایسی نوبت پہ آ جائے کہ اس کی بچت کی کوئی گنجائش ہی نہ ہو، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ خود بھی نفرت کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ پہنچے اور یہ دوزخ میں پڑے. تو اللہ تعالیٰ اس کو اس وجہ سے چھوڑ رہا ہے. یہ مہلت دینا اللہ تعالیٰ کا خود اپنا ایک اقدام ہے جو اللہ تعالیٰ کے بے اذنی ہی میں آتا ہے. یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہی یہی ہے کہ یہ ایسے کام کرتا ہے، کرے. جو چھوٹ ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے دی ہوئی ہے. تو یہاں کے لوگ سمجھ رہے ہیں یار یہ اتنے کچھ یہ کر رہے ہیں، سیاستدان اتنا کچھ کر رہا ہے، وہ فلاں اتنا کچھ کھا رہا ہے، اس کو کچھ نہیں ہو رہا. بھائی ہو اس وجہ سے نہیں رہا ہے کہ یہ یہاں کے دنیا کا چاہ رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا کا کتا بن گیا ہے تو بننے دو اس کو، یہ جو کر رہا ہے یہ کرنے دو اسے، آخرت میں اس کا حصہ کچھ نہ بنے. آخرت میں وہ ذلیل ہو کر اور وہ جو دوزخ میں پڑا رہے گا، پھر اس کو پتا چلے گا کہ دوزخ کا عذاب ہوتا کیا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ چھوڑ دے ایمان والوں کو اس حالت میں کہ جس حالت میں تم ہو، حتیٰ کہ ناپاک کو پاک سے علیحدہ نہ کر دے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ نہیں کرنا کہ ناپاک کو پاک کے ساتھ رہنے دینا. یعنی ایک کافر ہے، مشرک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ناپاک ہے، اور ناپاک کو پاک یعنی ایمان والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رہنے نہیں دینا. اللہ تعالیٰ فرمایا میں نے بالکل ایک کو علیحدہ رکھنا ہے، دوسرے کو علیحدہ رکھنا ہے. اس وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا ہوا ہے کہ بھئی آپ مشرک اور کافر سے شادیاں نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ناپاک کو پاک سے علیحدہ رکھنا ہے. وہ ناپاک ہیں اور ناپاک کے ساتھ ناپاک ہی رہے گا. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ مومنوں کو اس حالت میں چھوڑ دے حتیٰ کہ وہ ناپاک کو پاک سے علیحدہ نہ کر دے. دونوں علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے. ناپاک کی سائڈ آ جائے گا، پاک کی سائڈ آ جائے گا. اور نہیں ہے اللہ یہ اس طرح کہ آپ کو غیب کا بھی اطلاع دے. اللہ تعالیٰ اس بات پر پہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ بھی نہیں کرنا کہ ہر بندے کو میں نے غیب کی اطلاع دینی ہے، پیچھے کے حالات کا بتا دینا ہے یا آگے کیا ہونا ہے وہ بتا دینا ہے. کیونکہ انسان جو چل رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے، اس کو نہ آگے کا پتہ ہے نہ پیچھے کا پتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس کو آگے کا بھی پتہ ہے پیچھے کا بھی پتہ ہے. چل رہا جو ہوتا ہے وہ تو ہر بندہ دیکھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے میں نے بھی یہ بھی نہیں کرنا کہ ہر بندے کو میں نے غیب بتا دینا ہے، جس طرح لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ پتہ ہے، مجھے یہ پتہ ہے، مجھے یہ پتہ ہے. اللہ تعالیٰ نہیں کر رہا. پھر آگے یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، لیکن اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے. یعنی یہ غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ صرف رسولوں کو بتاتا ہے. رسولوں کے علاوہ جو بندہ دعویٰ کر رہا ہے نا کہ مجھے یہ بھی پتا ہے، مجھے یہ بھی پتا ہے، مجھے یہ بھی پتا ہے، اس کا مطلب ہے اس نے رسول ہونے کی دعویٰ کر دی ہے انڈائریکٹلی. اللہ تعالیٰ تو بتا رہا ہے کہ میں نے رسولوں میں سے چننا ہے جس کو میں نے غیب کی خبریں بتانی ہیں. یہ اللہ کی جو آیات ہیں یہ غیب کی خبریں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جا رہی تھیں.
حضرت آدم علیہ السلام کے ٹائم پہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے کیا؟ ان کو نہیں پتا تھا. یہ اللہ نے ان کو مطلع کیا، بتایا آیتوں کی صورتوں میں. اسی طرح جو کچھ اخبار احاد، جو صحیح اخبار احاد ہیں، جن کو احادیث کا نام دیا جاتا ہے، اگر وہ صحیح ہیں تو وہ آگے والے بھی جو آ رہی ہیں وہ بھی رسول ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا تھا. تو رسولوں میں سے چنتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ اس طرح پیروں فقیروں میں سے نہیں آتا کام جس طرح یہ سمجھا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو دعویٰ کر رہا ہوتا ہے غیب کے اطلاع کی، یہ خود کو رسول ہونے کی دعویٰ کر رہا ہے انڈائریکٹلی، جس کو لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ رسولوں میں سے چنتا ہے اور رسولوں کو اپنی غیب کی خبریں بتاتا ہے. اسی طرح پچھلے رسولوں میں بھی اس طرح کی غیب کی خبریں بتائی گئی تھی. اس طرح اس وجہ سے اللہ کی آیات کو آپ سمجھیں اور اس کے ہر لفظ اور ہر نقطے پر غور کریں. اس طرح نوٹ کریں جس طرح آپ دنیاوی کام کرتے ہوئے ہر نقطے کو پکڑ رہے ہوتے ہیں. یہ بھی ایک ایمان ہے. جب آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے تو پھر ہر نقطے کو نوٹ کرنا پڑے گا. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لہذا ایمان رکھو تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور اگر تم ایمان پر قائم رہے اور تقوی اختیار کیا یعنی ڈرے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. یعنی آپ اللہ تعالیٰ باقی مسلمانوں ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا پھر یہ کام ہے کہ آپ اللہ پر ایمان رکھو اور اللہ کا رسول جو آتا ہے اس پر ایمان رکھو. جو بات آپ کو بتا رہا ہے وہ آپ کو صحیح بات بتا رہا ہے، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کر رہا. اس وجہ سے اللہ کے رسول کے لیے بتایا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ ہر کام اس کا اللہ کے حکم کے مطابق تھا. ہر کام کا مطلب یہ کہ یہ جو بھی دینی کام ہو رہا تھا اس کا بتا رہے تھے وہ اللہ کے حکم پر تھا، وہ اپنے حکم پر نہیں بتا رہے تھے. وہ کام دینی کام، یہ نہیں کہ کھانا بھی کھا رہے تھے تو اللہ کے حکم سے کھا رہے تھے کہ میں ابھی تمہیں بھوک لگی ہے تو کھانا کھا لے. وہ کام جو دنیاوی حساب سے کچھ ہو رہے تھے جن کا حکم واضح نہیں تھا وہ اپنے طریقے سے بھی کرتے تھے. ابھی وہ کون سے کام ہیں وہ اخبار احاد سے پتہ چلے گا. اور اخبار احاد اگر مجھے ایک آدھ یاد آ رہی ہے یہ بتا دوں گا تو یہ ویڈیو کچھ لمبی ہو جائے گی. لہٰذا ہر کام جو دنیاوی کام ہے وہ اللہ کا رسول اپنی مرضی سے بھی کرتے تھے. جو دینی کام تھا وہ اللہ کے کہنے کے مطابق ہوتا تھا اللہ کے رسول کا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں یہی بتایا ہے کہ اللہ پر ایمان رکھو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھو اگر تم ایمان پر قائم ہو. اگر آپ کو اللہ پر ایمان ہے، مومن ہو، مسلمان ہو، اور ڈرو یعنی تقوی اختیار کرو، اللہ کا حکم مانو. یہ تقوی جو ہوتا ہے نا ڈرنا، یہ وہ کام جس پہ اللہ تعالیٰ بچنے کا حکم دیتا ہے یا وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم کر رہے ہوتے ہیں، جو کام اللہ تعالیٰ نے کرنے کے لیے کہا ہوتا ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے. تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے. اجر ہوتا ہے ثواب. میں نے پہلے ہی بتایا کہ اجر یہ لفظ جو ہے نا اجر یہ عربی لفظ ہے اور اس کا مطلب ہم اگر اردو میں نکالیں تو ثواب ہی نکلے گا. ناظرین ہم اس ویڈیو کو 179 پر یہ کنکلوڈ کر رہے ہیں اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں سورہ آل عمران میں آپ کو اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے. جزاک اللہ.